बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अब ये है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल सबके सामने है और आज कुछ मजीद सजाएं हुई। पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की। ये 9 मई का थाना समनाबाद केस है और फिर उसमें सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या सिलसिला होगा। और जिन रहनुमाओं को पहले सजाएं हो चुकी थी तो अमूमन हमने देखा कि उनको ही मजीद सजाएं हुई हैं, तो ये सजाओं का सिलसिला जारी है। दूसरी चीज ये है कि सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट हमारी नजर से गुजरा। वो ये फरमाते हैं कि जी पार्टी ओहदे से वो अलहदगी चाहते हैं और लिखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अब मैं ये चाहता हूं कि इस ओहदे से अलहदा हो जाऊं। तो क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं और अगर वो अलहदा हो जाएंगे तो फिर कौन ये जिम्मा संभालेगा, ये देखना होगा। लेकिन ज़मनी इलेक्शंस के हवाले से हम जहां तक बात कर रहे थे तो वो फिर ये था कि बानी पीटीआई ने कहा कि जी नहीं हिस्सा लेना। फिर सियासी कमेटी का कुछ और ये जो एलामिया है वो मेरे सामने पड़ा है, तो उसके अंदर ये है कि अब वो चाहते हैं कि ज़मनी इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाए। तो किसकी इस वक्त बात सुनी जा रही है तहरीक इंसाफ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर राना सनाउल्लाह साहब डायलॉग की बात करते हैं और वो कि तमाम मसाइल डायलॉग से ही हल हो सकते हैं और हुकूमत चाहती है कि डायलॉग करे। तो जरा सुनवा देते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो कौमी कंसेंसस है ये हम हमेशा से इसके दाई रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी थे, आज भी हैं और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे। इसके साथ साथ एक तो चीज ये है, दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अब ये जो ज़मनी इलेक्शंस होंगे तो उसमें साथ मिलकर लड़ेंगे और वो उसके अंदर ये होगा कुछ सीट एडजस्टमेंट का मेरे ख्याल में कोई फार्मूला होगा, उसके मुताबिक ये टिकट्स दिए जाएंगे। तो ये देखना है कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है और किस तरीके से ये आगे सिलसिला चलेगा। बाकी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जाहिर है कि भारतीय जो हठधर्मी है और एक नया तरीकेकार भारत ने इजाद किया कि जब मुझे इनिशियली पता चला तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि भारत इन्फॉर्म कर रहा है। इट मीन्स के सिंतास मुआहदा इस वक्त भी जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है कि भारत ने हमें आगाह किया है कि दरिया में पानी ज्यादा आएगा, सैलाबी सूरत हाल होगी। लेकिन बाद अज़ां पता चला कि वो एक नई चीज एस्टेब्लिश करना चाह रहा था भारत। वो ये था कि उसने सिफारती जराए सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमिश्नर्स के जरिए नहीं, उसने सिफारती जराए इख्तियार करते हुए वजारत खारजा को पाकिस्तानी आगाह किया इस मुतालिक। तो ये एक तरह से एक इंप्रेशन देने की ये कोशिश की गई है। तो वो तो अबेंस में है, लेकिन हम चूंकि उसको नहीं मानते इस तरीके से हम पाकिस्तान को आगाह करें। लेकिन पाकिस्तान नोज के व्हाट इज हैपनिंग। और बाकी इससे हटके हम फलस्तीन की सिचुएशन पे भी और इसहाक डार साहब ने जो बांग्लादेश का दौरा किया और फिर साथ ही साथ अभी सऊदी अरब में है तो उस मुतालिक भी हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं अभी पहले सेगमेंट के लिए उनका तारुफ आपसे देते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक है, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए और आपके भी वक्त के लिए। ये जरा पहले तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ कॉमेंट करना चाहें। सजाएं कुछ मजीद आज उनका ऐलान हो गया है और सजाएं सादिर फरमा दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखिए आज की जो सजाएं हैं, एक तो ये याद रखना कि ये जो 2 विटनेसेस हैं इनको सरगोदा की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इनको ऑलरेडी झूठा करार दिया हुआ है। Okay. ठीक है। नंबर 2, ये वही 2 विटनेसेस हैं जिनको हर एक कोर्ट में जब इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर अफनान भी, डॉक्टर हुमायूं भी और ये सारे सत्ती साहब भी, ये सारे बीच में शामिल थे, लेकिन कोर्ट में जज ने कहा कि नहीं अफनान बीच में शामिल नहीं था, हुमायूं और सत्ती साहब, मतलब उन्होंने खुद डिस्क्रेडिट कर दिया। अच्छा। अब ये तो शुरू से होता आ रहा है ना, लेकिन आज जो स्पेशल बात हुई है जिसपे मुझे अजीब से ये लगा कि आज का केस था वो राना सनाउल्लाह के डेरे का था। अब उन्होंने जो बाकी जगहों पे जो सजाएं दी हैं, लेट्स से जो जिना हाउस का दिया है या उन्होंने ये बेस का दिया है उसमें, अब उन्होंने कह दिया कि ये राना सनाउल्लाह का हाउस घर और वो सारे घर बराबर हैं, एट पार है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि सजाएं उसी तर्ज की हैं। सजा उसी तर्ज की ना, तो अब उन्होंने या बाकी जगहों को डिग्रेड कर दिया या राना सनाउल्लाह को अपग्रेड कर दिया। तो अब कल को जस्ट बिकॉज कि अफनान साहब पीएमएलएन में है, अब इनके घर पे कोई पत्थर भी मारेगा, आप समझो कि वो जीएचक्यू के ऊपर पत्थर मार रहा है। तो इट्स सच ए ग्रेव इवेंट नाउ कि भाई आप लोग राना सनाउल्लाह के, और अगर आप राना सनाउल्लाह या किसी और जगह करते हैं तो फिर बाकी पॉलिटिशियंस के घरों के अंदर जो रेड हो रही है, जो उनके तोड़ फोड़ हो रही है, उनका क्या होगा? वही राना सनाउल्लाह साहब अभी रिकंसिलिएशन की बात भी कर रहे हैं। देखिए राना सनाउल्लाह साहब रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं। फर्ज करें मैं गवर्नमेंट में हूं, अच्छा। ठीक है,
اور عفنان صاحب گورنمنٹ میں نہیں ہے اور عفنان صاحب کو ہم لوگوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے, کبھی یہ بھی ان کے ساتھ ظلم کر رہے وہ بھی ظلم کر رہے. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ عفنان صاحب کے ساتھ بات چیت کروں, مجھے بتانے کے لیے کہ عفنان آئی ایم سیریس ٹو ٹاک ٹو یو, مجھے ان کے ساتھ جو ظلم میں کر رہا ہوں, جو میں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, ان زیادتیوں کو مجھے سٹاپ کرنا پڑے گا. جب آپ بات کرتے ہیں, اور یہ ریفرنس بھی دیں گے, جب ہم بات کرتے ہیں جیل مینول کی, دیکھیں جیل مینول آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ نے ان 6 بندوں یا 8 بندوں کے ساتھ جو آپ کی خواہش کے ان سے بات کرنی ہے اور آپ کر سکتے ہیں. اب ابھی آپ کو پتا ہے کہ کل 6 بندوں کے نام گئے, ان 6 بندوں کو 2 یا 3 گھنٹے الاؤ ہونا چاہیے. ان کے عمران خان کی جو فیملی ہے, اس فیملی میں جو عمران خان سے ملنے جا رہی ہے, میں بشرا بی بی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو عمران خان سے, اس میں میری 3 بہنیں, ایک آدھ ان کے نیفیو ہیں یا کزن ہیں, یہ 6 بندے جاتے ہوتے ہیں. ان 6 بندوں میں سے بھی آپ 3 بندوں کو اندر نہیں جانے دیتے ہو. جب یہ کام آپ کرو گے, اور یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ جیل کے اندر پولیٹیکل پرزنرز, جیسے جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کرپشن میں کنوکٹ تھے, تو میاں صاحب بھی سارے کرپشن میں کنوکٹ ہوئے تھے. ان کو آپ یہ اس میں تو نہیں کنوکٹ کرتے ہو نا کہ جی جسٹ بیکاز یو آر این اپوزیشن وہ کر رہے ہو, آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہوتا ہے, لیکن ایوری بڈی نوز اٹس اے پولیٹیکل کنوکشن. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو تھوڑی سی لیوریج بعض چیزوں میں دیتے ہوتے ہو. جیسے جب یہ لوگ ہم ہر وقت شور مچاتے تھے کہ جی عمران خان نے جا کے امریکہ میں کہا تھا کہ جی میں اے سی اتار دوں گا, اس کا مطلب اے سی لگا ہوا تھا نا, اس کا مطلب اے سی لگا ہوا تھا, تو تب اس لحاظ سے تھا نہیں, انہوں نے اے سی کا کہا تھا. خیر اینی وے, ان ساری چیز آپ کم از کم آپ اس لحاظ سے کئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ سیریس ہو, کیونکہ ہمارے لحاظ سے تو ان کے پاس وہ اختیار ہے ہی نہیں کچھ کرنے کا. چلیں عفنان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کا گھر اور پھر باقی جس جگہ پہ حملے ہوئے تو وہ کیسے ایٹ پار ہو سکتے ہیں اگر سیم سزائیں دی گئی ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کسی کے بھی گھر نہیں جانا چاہیے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ کا گھر کمانڈر. آپ کسی کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گھر جو ہے وہ کسی کا بھی ہو وہ مقدس ہے. اگر آپ اس طرح پرائیویٹ لوگوں کے گھروں پہ حملے کرنے شروع ہو جائیں گے, آپ لوگوں کے ایڈریس نکال کے سوشل میڈیا چلائے گا کہ فلانے کے گھر پہنچو, اور آپ کے لوگ وہاں پہنچیں گے, فائرنگ ہوگی, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو سزا دی جائے گی؟ کیا آپ کو پھول نچھاور کیے جائیں گے آگے سے؟ یہی ہوگا جو ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے کرمنل بیہیویئر کو بھی ریویو کریں. آئین اور قانون میں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ کے گھر جا کے جو ہے وہ دھاوا بولتے ہیں. آپ نے کیوں وہاں پہ جا کے دھاوا بولا؟ اور آپ نے بار بار ہمارے جو لیڈران تھے ان کے گھروں کے ایڈریس, آپ کے لیڈر نے جاتی عمرہ میں میاں صاحب کے گھر کے قریب جو ہے وہ پورا جلسہ کر دیا, آپ کو یاد ہوگا, پرانی بات ہے تھوڑی. بات یہ کہ یہ طریقہ کار, یہ سیاست کا طریقہ کار, ہم تو یہ ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر رواداری ہونی چاہیے, اخلاق ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ان کو چارٹر ڈیموکریسی کا, چارٹر اکانومی کی پیشکش کی کہ آپ اس کے اوپر ہمارے سے بات کریں. میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کے گھر بھی گئے, جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ ادھر سے لفٹ سے گرے تب اسپتال پہنچے, مگر آپ کا بیہیویئر ہمارے ساتھ کیا رہا, آپ یہ اس کو ریویو کریں. ہم نے 2013 سے 18 آپ کی حکومت نہیں گرائی کہ ہم چاہتے تھے آپ کے ساتھ ہمارے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہو, مگر پھر آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ بھی تو آپ. اچھا, میں ایک چیز پہ بہت حیران تھا, رانا ثناء اللہ صاحب اکثر ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں اور ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی کیا ہوا, ان کے ساتھ بھی کیا ہوا وہ مجھے یاد ہے کہ ان کے گھر کے اندر گھسنے لگے تھے وہ, کیونکہ مجھے ان کا جو داماد ہے شہریار, اس سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں مجھے بڑی مشکلوں سے ہم نے کنٹرول کیا معاملے کو, ورنہ یہ گھر کے اندر گھسنے لگے تھے. تو اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں, کل کو کوئی ڈاکٹر ہمایوں کے گھر جائے, میں تو اس کو کنڈیم کروں گا, چاہے میری پارٹی کا کوئی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ اس طرح اگر ہم نے کرنا شروع کر دیا تو ادھر تو ایک سول وار شروع ہو جائے گی. تو یہ جو سزائیں ہیں وہ اس متعلق 10-10 سال کی اس بنیاد پہ دی گئی ہیں کہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے, کسی کے گھر نہ جائے نا آپ. آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے کریں, لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں, اور عورتیں بچے سب کچھ ہے اس طرح. تو اور پرائیویٹ انڈیویجولز جتھے بنا کے اگر حملہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو مطلب آپ مجھے بتائیں نا معاملہ کہاں جا کے رکے گا. دیکھیں آپ کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو گھر کے اندر آ جائے آپ اسے گولی مار دیں. آپ کو کوئی یہ نہیں ہے, کہتے ہیں کہ ہم اکثر بین الاقوامی دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں, امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, ٹریسپاسنگ گولی مار دیتے گھر کے اندر آپ برامدے سے گزر جاؤں آپ کو. تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور میں آج بھی بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہماری طرف ایک قدم آئیں گے تو ہم 2 قدم جائیں گے ان کی طرف, اچھی نیت. ہاں, لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہی چارٹر ڈیموکریسی کا کہیں, ہم ہی چارٹر اکانومی کا کہیں, ہم ان کے گھر جائیں, جب ان کا لیڈر گرے تب بھی ہم جائیں, حکومت بھی ہم ان کی نہ گرائیں, اور اس کے بعد جو یہ ہمارے ساتھ کریں وہ سارے پاکستان کو بتائیں. ٹھیک ہے جی, اچھی نیت سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں اب میں اگین
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کے گھر چھوڑو کہیں بھی کوئی بھی کسی قسم کی پراپرٹی ہو پرائیویٹ اور گورنمنٹ اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. تو وٹ ایور واز ڈن واز رانگ. مائی پوائنٹ از کہ اگر اینڈ یو ہیونٹ ڈن اٹ دیٹس وائی یو آر سٹنگ ہیئر. نہیں دیٹس ون تھنگ بٹ اپارٹ فرام دیٹ دیر آر سو مینی ادر پیپل جنہوں نے یہ شو کیا کہ وہ ادھر نہیں تھے, اس کے باوجود بھی ان کو سزائیں ملی ہیں. اور بعض لوگوں کو نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں جنہوں نے اپنی لائلٹی چینج کر دی. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ پارٹیز جوائن کر لی, جو ان کے ساتھ چلے گئے, جنہوں نے سوری کر دیا نا. دیکھیں شاہ محمود قریشی نے اپنا بتا دیا کہ میں ادھر نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کتنے لوگ, فواد چودھری نے بھی بتایا کہ میں نہیں تھا, واٹ ایور اٹ از, ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے کتنے اور لوگوں نے بتایا کہ ہم ادھر نہیں تھے, لیکن ان کو تو انہوں نے کوئی نہیں کیا. سو عمران خان کا پتہ ہے کہ وہ ادھر نہیں تھے. عمران خان واز ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ایکچولی ود ان دا کسٹڈی. وہ تو ان دنوں میں کسٹڈی میں تھے, 9 سے 11 تک تو وہ کسٹڈی میں تھے. اچھا ایک بات چیز ہے, بات یہ ہو جاتی ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرے کسی کے گھر میں جانا غلط بات ہے, ادھر جانا ظلم, بالکل آئی ایگری ود دیٹ. لیکن کیا اس کی سزا بھی 10 سال ہے؟ کیا اس کی سزا 10 سال ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا. اگر اس کی سزا بھی 10 سال ہے کہ رانا ثناء اللہ کے گھر جانے کی سزا بھی 10 سال ہے, GHQ جانے کی بھی سزا 10 سال ہے, کسی بیس میں جانے کی بھی سزا 10 سال ہے, جنا ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے ادھر بھی جانے کی سزا 10 سال ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے ہر پراپرٹی. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی ٹریس پاسنگ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اگر میرے گھر میں کوئی آتا ہے بغیر وارنٹ کے اور آ کے گھر کے چھت کے اوپر سے چھلانگ مار کے جاتا ہے, وارنٹ نہیں ہے, ڈو آئی ہیو دی پریولیج اور ڈو آئی ہیو دی کیا کہتے ہیں اتھارٹی ٹو شوٹ ایٹ ہم؟ آپ کے ایک کارکن نے پولیس والے کو گولی مار دی تھی اس بات کے اوپر, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ لاہور میں. اس کا کیا ہوا؟ لاہور وہ جیل میں گیا, پر ظاہر ہے گولی مارنے کے بعد جیل میں. کیوں نہیں؟ وہ تو بقول آپ کے وہ تو بالکل صحیح کیا. نہیں پولیس کو تو نہیں گولی مار سکتے. نہیں وہ سادے کپڑوں میں تھے. نہیں سادے کپڑوں میں نہیں تو پولیس والا تھا. پولیس والے کو گولی مار دی. پولیس والے ٹریس پاس نہیں کر سکتا. دیکھیں پولیس والا میری پراپرٹی میں آ رہا ہے, ہی پولیس والا سرکار کوئی بھی ہو, میری پراپرٹی از اے پرائیویٹ پراپرٹی. ہاؤ کین یو گیٹ انٹو مائی پراپرٹی وداؤٹ اے وارنٹ؟ سرکار کا معاملہ مختلف ہے, پرائیویٹ انڈیویجول کا معاملہ مختلف ہے. مجھے کیا پتا, دیکھیں مجھے کیا پتا, مجھے یہ بتائیے ابھی یہ جو ٹویٹس چل رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے متعلق, کیا اس کے اوپر پارٹی کا موقف ہے؟ ہوا کیا آج؟ پارٹی کا موقف اس میں کیا, یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, کس لحاظ سے کر رہے ہیں. میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو آسک ہم. باقی رہ گئی بات اگر کوئی اس وجہ سے, مجھے نہیں ہے, میں پرزیوم کر رہا ہوں, اگر کوئی اس وجہ سے بات ہے کہ انہوں نے کوئی بات کی اور اس بات کی مخالفت ہوئی ہو, یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر چیز ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آج کیا ہوا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں معلوم آج کیا ہوا ہے. ہمیں کوئی اس کی بریفنگ نہیں ملی کہ آج کوئی ہوا ہے. ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہم کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے. ایز اے اسپوکس پرسن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آج یہ ایشوز ہیں, ان پہ بات کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, اگر انہوں نے کچھ کہا ہوا ہے, سو آئی تھنک ہی شوڈ کم اینڈ ایکسپلین کہ وائی ہی ہیز ڈن دیٹ تھنگ. اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. If he steps down, تو who's going to take over ان کی جگہ پہ؟ There are 101 people who are as competent or as senior, and some of them are more senior, اور some of them are more senior. نہیں دیکھیے ابھی دیکھیے میری بات سنیں. اچک زئی صاحب کا جو ایک جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان وہ کر رہے تو اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل یہ بات ہے کہ فرض کرے اٹس این اپوزیشن لیڈر, اٹس ناٹ اے پارٹی ریپرزینٹیشن. آپ اپوزیشن لیڈر میں آپ ایسے بندے کو بھی رکھ سکتے ہیں, ایسے پی ٹی آئی ہیز گاٹ دا موسٹ نمبرز, آئی ایگری ود دیٹ, لیکن وی کین میک اینی ون ایز دیٹ تھنگ. اب اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موو ہو سکتی ہے کہ لیٹ سپوز JUI وغیرہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شاید اتنا کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے جتنا ہے, لیکن ابھی اسٹل اٹس ناٹ بین ڈن, کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انٹل انلیس جو اپوزیشن لیڈر بوتھ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی میں جب تک وہ سارے جو قانونی راستے ہیں وہ کمپلیٹ نہ کر لے, مینز جب تک ہائیسٹ فورم وچ از یہ سپریم کورٹ سے فائنل ڈیسیجن نہ آ جائے کہ بھئی یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے, اونلی دین اٹ ول بی ڈن. لیکن اسٹل یہ انہوں نے مائنڈ سیٹ تو اپنا سیٹ کر دیا ہے کہ ان 80-90 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو جگہ سنبھال سکے,
اور محمود خان اچکزئی صاحب جو اپنا مائنڈ سیٹ چلاتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. 80-90 لوگوں میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہے, ہر ایک ہو سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک طرف وہ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکلی لارجر اسکیل پر دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ پولیٹیکل ڈیسیجن. لیکن آئی نیڈ ٹو ڈسکس دس تھنگ ود عمران خان بفور آئی پٹ مائی کمنٹس آن دیٹ, بٹ دس کوڈ بی ون آف دا ریزنز. یور تھاٹس آن دیٹ کہ یہ مطلب اگر آپ کی پارٹی میں ایسا ہوتا کہ نمبرز ہوتے اور بڑے سین لوگ ہوتے اور اس کے اندر کسی اور کو ہوتا ہے تو سیم ایسے ہی ہوتا؟ نہیں, ہماری پارٹی میں تو آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ باہر ہم نے دیا ہو. اچھا, ہماری پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں, ہمیشہ برے وقتوں میں بھی رہے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی لیڈرشپ کی جو ہے یا اپوزیشن لیڈر کی جو بھی سیٹ ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نامینیٹ کر دیتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے یہ جو الیکشنز ہیں ضمنی الیکشنز, اس کے اوپر کلیئرٹی آ گئی ہے؟ سیاسی کمیٹی کچھ اور کہہ رہی ہے بانی کے حوالے سے, اس طرح ہے کہ کیا لڑے ضمنی الیکشن؟ نہیں, اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے یہ ہوا تھا کہ جو میری اطلاعات ہے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے اپنے لحاظ سے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ نہ جائیں, کیونکہ ریزن یہ, آپ نے کامران ٹسوری کو بھی سنا, انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی ووٹ ڈالو نکلے تو نہیں, نہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ کر لو. اور آپ نے یہ گورنر پنجاب کو بھی سنا ہوا ہے کہ یار ادھر سے یہاں تک تو یہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتے لیکن سب کچھ دے دیا. خود ان کے بندے بھی لوگ کہتے کہ یار ہم لوگ اتنے سے ہار رہے تھے لیکن یہ ہمیں ہو گیا, وہ ساری چیزیں. اگر آپ اس سسٹم کے اندر آپ لڑتے ہو اور آپ کے ووٹ کو, عوام کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ مجھے ہونا چاہیے نہیں. اب یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو میری اطلاعات ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ اگر پولیٹیکل جو ہماری کمیٹی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آن گراؤنڈ کہ ہمیں لڑنا چاہیے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر سکتی. تو انہوں نے اپنی کیا کہہ سکتے ہیں رائے, اوپینین دے کر انہوں نے اختیارات پولیٹیکل پارٹی کو دے دیے کہ آپ فردر ڈیسائیڈ کرو. مائی اوپینین. اب پولیٹیکل اس میں جب وہ اس میں میٹنگ ہوئی, 1-2 دفعہ میٹنگ ہوئی, تو اس میں جو بائی میجورٹی فار میجورٹی ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس میں جائیں گے, الیکشن میں جائیں گے, اور اس میں لیٹس سے اگر ڈاکٹر ہمایوں کی سیٹ ڈسکوالیفائی کی گئی ہے تو یہ پروگیٹو ڈاکٹر ہمایوں کے پاس چلا جائے گا کہ وہ کس کو نامینیٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس پہ کہ یہ کلیئرٹی ہے ان کی طرف سے کہ یہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں, لیکن ان کا جو موقف ہے آپ مطمئن ہیں اس سے کہ کلیئرٹی ہے ان کے پاس, یہ الیکشن میں لڑ رہے ہیں, بانی نے کچھ اور کہا تھا, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں تھوڑی سی یہ کنفیوژن تو ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ خالی نہیں چھوڑیں گے سیٹ کو اور کوئی نہ کوئی یہ نامینیٹ کر دیں گے ایٹ دی 11th آور. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے اپنے لوگ نامینیٹ کر دیے. ایک سیٹ پہ پیپلز پارٹی لڑے گی ڈی جی خان والی, باقی ساری سیٹوں پہ پی ایم ایل این لڑے گی. اوکے اوکے اوکے. اور وہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ بنیاد بڑی سیدھی سی جو سیکنڈ نمبر پہ آیا, ہاں جی رنر اپ کو ٹکٹ مل جائے گی. بنیاد کچھ اور ہے. بنیاد بیسیکلی میں بتا دیتا ہوں بنیاد کیا ہے. بنیاد ہماری ہمیشہ سے یہی ہے. بنیاد بیسیکلی یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے تم بھی آ کے میری مدد کرو تاکہ ہم مل کے اس جماعت کے ساتھ لڑیں جس کے لیڈر کو ہم لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, جس کی ساری قیادت کو ہم لوگوں نے جیل میں ڈال دیا ہے, جس کے ہم لوگوں نے جو جتنے بھی وہ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بیٹ کا نشان اور یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ہٹا لی ہیں, جن کو ہم لوگ کہیں نکلنے نہیں دے رہے, ہم ان کا ایک ایونٹ نہیں ہونے دے رہے ہم کو, لیکن پھر بھی ڈر اتنا لگا ہوا ہے, ڈر اتنا لگا ہوا ہے کہ ہم نے اکٹھے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. کی حکومت تھی اس حکومت کے دوران تقریباً 10 سے زیادہ ایسے الیکشنز ہوئے جس میں پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کوئی بات نہیں. دیکھیں شکست کی بات نہیں, 2018 کے الیکشن کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ایسی نشستیں تھیں کہ جو پی ٹی آئی ریگین نہیں کر سکی. بات گین کرنا لوز کرنے کی نہیں ہے, میں گین بھی کر سکتا ہوں, میں لوز بھی کر سکتا ہوں, دیٹس اے پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. لیکن میری آئیڈیالوجی ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. میں الیکشن سے پہلے جب الیکشن سے پہلے الحاق کرتا ہوں اور الیکشن کے بعد الحاق کرتا ہوں, اس کا بڑے مختلف مطلب ہوتے ہیں. الیکشن سے پہلے الحاق کا مطلب یہ ہوتا ہے آئی ایم ورڈ ٹو لوز. الیکشن کے بعد الحاق کا مطلب یہ ہوتا ہے آئی وانٹ ٹو میک گورنمنٹ, اور اس کے لیے مجھے. بٹ ایک ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, آر یو ورڈ اباؤٹ دس؟ بیکاز واٹ آئی واز سیئنگ کہ کے پی کی حد تک تو چلے دے ہیو اے اسٹرانگ پوزیشن کہ وہاں پر اگر کوئی سین ہو تو وہ اسٹرینتھ ان کی رہی ہے, لیکن پنجاب میں تو انہوں نے کافی جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں اتنا کچھ اسٹرانگلی پرفارم نہیں کیا الیکٹورل. بائی الیکشن سارے ہار گئے. یہ سیالکوٹ والا آپ پریشان ہیں کیا؟ نہیں, ہم بالکل پریشان نہیں. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو 4,000 3,000 4,000 ووٹ پڑے ہیں, اس سے الیکشن کا رزلٹ تبدیل نہیں ہوتا. یہ ہماری ان کے ساتھ کیونکہ ایک الائنس ہے,
اور یہ ماضی میں بھی بہت دفعہ ہم یہ کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے نہیں۔ ڈائلاگس کا کوئی امکان ہے؟ رانا صاحب تو فرما رہے دیکھیں ڈائلاگس آر آلویز دیئر، ٹھیک ہے، بعض دفعہ وہ پس پردہ چل رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں حکومت سے نہیں لیکن سیاسی قوتوں سے کرنا ہے۔ اس وقت دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ لیٹ سپوز دیر از این اینٹی وچ از اسٹیبلشمنٹ، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کہے نہ کہے وی آل نو کہ دے آر پارٹ آف دا سسٹم، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے یا اس میں ان کی مینیورنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کسی حد تک پرسپشن یہ ہے کہ ہو رہی ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ جب بات چیت ہو رہی ہوگی، ان سے بھی اگر بات چیت ہو رہی ہوگی، کیا ان لوگوں کی اتنی وہ ہے کہ یہ اپنے بل بوتے پہ خود بات چیت کر سکے؟ گیو می اے بریک۔ افنان صاحب جی، جو حکومت سے کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں، سیاسی قوتوں سے، سیاسی قوتوں سے مراد کیا ہے؟ بڑے میاں صاحب یہ کون، کس سے بات ہوگی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ان سے بات نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم ان سے کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ خود اس ہائیبرڈ نظام کو مزید طاقتور کرتے ہیں اپنی ان باتوں سے۔ بھائی آپ جب تھے ہی نہیں، جب اس ملک میں آپ کی وجود ہی نہیں تھا، یہاں آپ ایک سیٹ کے تھے، تب بھی اس ملک میں جمہوریت بھی بحال کی گئی ہے آپ کی غیر موجودگی میں، جوڈیشری کو بحال کیا گیا ہے آپ کی غیر موجودگی میں۔ تو آپ اب اتنے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان سے، بھائی آپ نے کرنا کریں، نہیں کرنا نہ کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت دفعہ آپ نے جس طرح اقتدار گزارا ہے نا، اس سے بہت بہتر ہم نے ہمارے، اس سے آج بھی ہمارے پاس زیادہ پاور ہے، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نیریٹو بنانا ہے کیونکہ آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ بیک ڈور سے گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، تو چلے بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب، اور ہمایوں محمد صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویل ٹیک اے بریک، بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین کرام پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور خارجہ امور کے ماہر ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے یا اوور آل دنیا بھر میں جو سچویشن ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین سے لے کر اگر ہم OIC کے کردار کی بات کریں، اسرائیل کی جارحیت کی بات کریں، پھر پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے تناظر میں جو اس وقت سچویشن ہے اس کی بات کریں، تو دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈسکسڈ۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب فار یور ٹائم سر۔ پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ مجھے پتا چلا، اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سیلابی صورتحال ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پانی کے ریلے آنا ایک فطری سا عمل ہے، اور اس بار ہوا یہ کہ جب مجھے انیشلی پتا چلا کہ بھارت نے رابطہ کیا اور پاکستان کو سیلاب سے متعلق آگاہ کیا ہے، تو میرا پہلا امپریشن یہ تھا کہ دیٹ مینز کہ وہ سندھ ٹاسک کمیشن کو ابھی تک جو انہوں نے اپنی طرف سے معطل کیا تھا، ابینس میں ڈالا تھا، اس کو ابھی تک ایکسپٹ کرتے ہیں، اور شاید اسی بنیاد پر انہوں نے رابطہ کیا۔ بعد میں پتا چلا کہ نہیں جی، انہوں نے انڈس واٹر کمشنر کو نہیں بتایا، اس فورم کو یوز نہیں کیا، بلکہ ہائی کمیشن کے ذریعے وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے بتایا۔ تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یا اس سے کیا پتا چلتا ہے، کیا آئیڈیا ہوتا ہے بھارت کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی میرا خیال میں ان کی جو اگریشن ہے ایک لحاظ سے وہ چل رہی ہے، کیونکہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو کلیئرلی بائی پاس کر رہے ہیں، وہ اس کو نہ اس کے حوالے سے کوئی معلومات اس کے تھرو میکنزم کے تھرو دے رہے ہیں، نہ ہی اس کی پروویژنز کو فالو کر رہے ہیں، اور چنانچہ میرے خیال میں پاکستان کو یہ جواب میں یہ بتانا ہوگا ان کو کہ جناب اس کے لیے ایک مستند فورم ہے، اور آپ یہ اپنی یہ ہٹ درمی چھوڑیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے جو پاکستان کے لیے ایک قسم کی ریڈ لائن ہے، کیونکہ ہمارے 240 ملین لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ اگر آپ نے پانی کو کسی طریقے سے روکا یا ڈائیورٹ کیا تو ایکٹ آف وار ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ویسے ہی اب آپ پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، آئسولیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ پہچان گئے ہیں آپ کا چہرہ، تو آپ مت کریں یہ کام، اور دوبارہ قانون کے اس کے اوپر آئیں اور تعاون کریں۔ میرے خیال میں اس قسم کا کوئی سخت سا بیان جواب جو ہے نا ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ جی دفتر خارجہ کی جانب سے تو کلیئرلی شفقت علی خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ جی سندھ طاس معاہدے کی شقوں پر ایک تو عمل کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ
इस तरीके से आगाह करें। और वैसे भी एक चीज है एजाज साहब, मैं ये सोच रहा था कि इतना अच्छा भारत कैसे हो गया, ये तो बगैर बताए जो है वो सैलाब की वार्निंग दिए बगैर सैलाब छोड़ दिया करता था, पानी छोड़ दिया करता था। वाटर लेवल क्या होना चाहिए वो 5 साल पहले कुछ आगाह किया था, इससे पहले तो बाकी ये डिटेल्स भी नहीं देते। तो इस दफा मकसद ये है शायद दुनिया को बावर कराना कि जी हमने तो मुअत्तल कर रखा है और ये देखें जी इस तरह से हम आगाह कर रहे हैं। जी, ये कुछ ब्राउनी पॉइंट्स ले रहे होंगे दुनिया के सामने, लेकिन ज्यादा चलेगा नहीं। अभी मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था, तो जो जेहलम है वो खाली पड़ा था। यानी इतनी बारिशों में जेहलम खाली कैसे है, क्योंकि इन्होंने वहां से खींच लिया पानी से। और रावी जो है जिसमें पानी नहीं होता था वो इस वक्त भरा हुआ है लबालब। तो ये जो इस तरह कर रहे हैं ना ये हिंदुस्तानी, ये बुनियादी तौर पर पारा बढ़ा रहे हैं इस मामले में। ये भी एक किस्म की जारहियत है, जो पानी आबी जारहियत है, इसका पाकिस्तान की तरफ से जवाब जाना भी चाहिए। और दुनिया को मेरे ख्याल में बताने की जरूरत है, स्पेशली जो लोअर एक्सपीरियंस है ना वर्ल्ड ओवर, उन सबको पता चलना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। और साथ ही मेरा ख्याल है चीन के साथ कोऑर्डिनेशन अब बढ़ानी चाहिए, क्योंकि चीन भी तो अपर राइपेरियन है इंडिया के लिए। तो ये एक ट्राइंगल बनती है जो आपको अल्टीमेटली इंडिया में मैंने कुछ देखा है कि बातचीत शुरू हो गई है कि इंडिया पाकिस्तान चाइना का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा किसी किस्म का, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि ये हिंदुस्तान जो बिल्कुल इस वक्त अपने आप को आजाद फील कर रहा है वो ऐसा नहीं है। उनको पता होना चाहिए। और पहले ये हिंदुस्तान जो है अमेरिका से तो वो हो गया ना मुतनफर होकर, और वहां पर राब्ते कर रहा है। हाँ। अच्छा, एक और चीज भी है एजाज साहब, एक और फैक्टर भी है। मैं यही समझ रहा था, आपको याद होगा कि अभी दरमियान में चाइना की तरफ से आया था कि वो ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बनाने का इरादा रखते हैं, तो आपको इल्म होगा कि कितनी थरथली मच गई थी भारत में, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त हमारी है वही सिचुएशन इंडिया की चीन के साथ है। तो ये भी उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है, और खासतौर पर उससे तो बांग्लादेश और भारत दोनों मुतासिर होंगे अगर ऐसा हुआ तो। जी होगा, इसीलिए मैं कह रहा ना कि भाई पूरे जो साउथ एशिया या सदर्न एशिया कह ले, इनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और हिमालयाज तरीके से ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये सारे मुल्कों को तावन करना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे खित्ते में जो सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान जो है वो ही सबसे ज्यादा रोग बन गया है। किस्म का रोग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो कायदा कानून ना माने तो उसको रोग के अलावा और क्या इस्तेमाल करें उसके लिए। तो चीन के साथ कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है और साथ ही साथ एक फर्म जवाब जाना जरूरी है। और कोई ना कोई यकीनन मुझे यकीन है कि इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि जो लीगल फोरम्स के ऊपर अपना केस बिल्ड करते जाएं, डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर आवाज उठाते जाएं। तो दबाव तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग राइपेरियन हैं, हम दरिया को पकड़ के खुद खींच के नहीं ला सकते, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर दबाव जरूर डाल सकते। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज बताइए। मेरा अभी पिछले दिनों मुजफ्फराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वहां पर दरिया नीलम और दलम अलग अलग भी और एक साथ भी उनको देखने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, अब पहले तो कहा जा रहा था जून से पहले कि सब जीरो टेम्परेचर से लद्दाख की साइड पे तो अभी पानी में फ्लो नहीं है, लेकिन अब यह है कि अगस्त में या अब आगे आके फ्लो बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जो मकामी अफराद भी हैं वो कहते हैं कि इतना फ्लो नहीं है। आपकी नजर में क्या तरीकेकार हो सकता है? क्योंकि पहले इस पे ये डिस्कशन हो रही थी कि जी पानी रोकने के लिए बड़ा मैकेनिज्म चाहिए, लेकिन मेरे इल्म में ये चीज है कि बाज़ औक़ात ये करते हैं कि छुप छुपा के ये टनल्स भी बना लेते हैं जिससे डाइवर्ट करने का काम करते हैं दरिया के पानी को। आपको लगता है इस तरीके से कोई मैकेनिज्म यूज कर रहा है झेलम का पानी को डाइवर्ट करने के लिए, कुछ और तरीकेकार है? देखिए, ये जो इन्होंने किशन गंगा बनाया था, वो किशन गंगा नीलम झेलम ही का नाम है जो इंडिया के अंदर उन्होंने ऐसा ही है। वो भी तो एक ट्रिब्यूटरी है ना उसकी, इंडस की। तो वो उसको उन्होंने बाकायदा टनल बना के डाइवर्ट किया पानी को, और किशन गंगा का जो बनाया था सारा सिलसिला, तो उसके ऊपर आपको पता है हम कोर्ट में भी, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला भी किया, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। इसी तरह अब हम सुन रहे हैं कि रतले जो है, रतले भी उसके भी डिजाइन ऐसे इन्होंने बनाए हैं कि उस पर भी पाकिस्तान को इतराज था। लेकिन अब क्या खुफिया तौर पर और डैम्स बन रहे होंगे, पानी रोका जा रहा होगा? मेरे ख्याल में कोई बईद नहीं है। मैंने कुछ सुना था, मुझे अब सही पता नहीं, कि इंडस वाटर कमिश्नर हमारे ने बताया कि कोई एक नहर भी निकालने का प्रोग्राम है जो साल डेढ़ साल के बाद बना सकते हैं, जो चनाब से पानी ले जाएगी इंडियन पंजाब की तरफ। तो गोया ये सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि टाइम विंडो हमारे पास कम है, खासी शोर शराबे की जरूरत है, इतनी खामोशी से नहीं बैठना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत जरूरी है सती साहब कि हमारे पास जो स्वाफर पानी आ रहा है, जो पहले ही आ रहा है स्वाफर पानी, हम उसको संभालने के ऊपर भी बड़ी तवज्जो दें। हिंदुस्तान का तो चलो ठीक है, अब ये जितना पानी का रेला है
میں نے سنا یہ سارا کا سارا سمندر میں گر جائے گا. تو ہمیں اس کی جو سٹوریج ہے اس سٹوریج بلڈ کرنی پڑے گی. اگر ڈیم نہیں بھی بنا سکتے اس طرح کے چھوٹے ڈیمز بنا لیں, کوئی لیکس بنائیں ان ریور بیڈز کے اندر, جو بھی ایکسپرٹس آپ کو مشورہ دیں. لیکن پانی کی جو کنزرویشن ہے وہ ہمیں بہت جو دینی چاہیے. ہماری جس طرح کی ایگریکلچر ہے, فلڈ ایریگیشن ہوتی ہے, 90% پانی ایریگیشن میں جاتا ہے. ٹائپ آف کراپس کون سی ہمیں چوز کرنی چاہیے جس میں پانی کم, یعنی فیوچر تو آپ کو پتا ہے نا پانی کی اسکیرسٹی ہونی ہے. سر یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے. اور ہم دیکھیں ایک بیکاز ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو اٹ, واٹر از جسٹ اے لائف لائن اینڈ اٹس اے کموڈیٹی دیٹ کین اونلی بی پرزروڈ ناٹ بی پروڈیوسڈ. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کالا باغ ڈیم آپ کو پتا ہے سیاسی مسائل کی نظر ہو گیا. بھاشا ڈیم جو 2008 سے شروع ہو کے 2014 تک کمپلیٹ ہونا تھا, اب دیکھیں 2035 تک کمپلیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. باقی ہمارے پاس سٹوریج سسٹم ہے نہیں, سرفیس اریگیشن ہی ہم کرتے ہیں یا فلڈ اریگیشن, باقی تو جو جدید نظام ہے وہ بھی نہیں کرتے, اور ہماری اسی کی وجہ سے کاٹن تک کی ییلڈ کم ہو چکی ہے. تو آپ امیڈیٹ اگر میجرز اگر شارٹ ٹرم ہیں وہ کیا سجیسٹ کریں گے پاکستانی حکومت کو؟ میں کہتا ہوں کہ ایک تو واٹر سٹوریج کے لیے جو کام کرنا سو کرنا ہے. جو آپ کا ایگریکلچر یوز ہے جو 90% ہے اس میں R&D کرنے کی ضرورت. دیکھیں آپ گنا لیتے ہیں, گنا اگاتے ہیں, گنا بہت زیادہ پانی لیتا ہے. آپ چاول اگاتے ہیں وہ پانی مجھے تو لگتی ساری پانی کے اندر ہے. تو آپ کو کچھ R&D کر کے کچھ نیچر اور کچھ ایسی کراپس سیڈز اور اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے جو پانی کم کرے. میں ہالینڈ میں امبیسڈر رہا تھا آج سے 10-15 سال پہلے, تو ان کے میں اکثر جایا کرتا تھا جو انہوں نے گرین ہاؤس اور فارمز بنائے ہوئے تھے, اور میں دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے پانی اور کھاد کو مکس کر کے قطرہ بقطرہ دیتے تھے ہر پودے پر. تو یعنی اتنے کم پانی میں وہ اتنی زیادہ ییلڈ لیتے تھے, سال میں 4-5 فصلیں نکالتے تھے. تو ہمیں اس لحاظ سے اب اس طرف جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ایگریکلچر ریسرچ جو ہے وہ بھی اس کو بھی ذرا انٹینسیفائی کرنا چاہیے اپارٹ فرام. بالکل. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ آپریشن مارکہ حق بنیان المنصورس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی کامیاب سفارتکاری کی اور پوری دنیا اس کی معترف ہے. ایک تو چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے, امریکہ نے ہماری بات کو سنا اور دا ورلڈ از ریسیپٹیو رائٹ ناؤ. ابھی یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ بنگلہ دیش پہنچے تھے اور 13 برس بعد انہوں نے سرکاری دورہ کیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گریونسز تھے, جو کنسرنس تھے, ان کو دور کرنے کے لیے مزید کیا اسٹیپ لینے ہوں گے, اور یہ دونوں ملک اگر قریب آتے ہیں تو وہ کتنا فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے؟ بہت فائدہ مند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں ملکوں میں اب ایک قدر مشترک آ گئی ہے. قدر مشترک ایک تو تھی کہ بھئی ہم اکٹھے تھے اور پاکستان کی ساری آغاز ہی وہاں سے ہوا تھا تحریک کا. لیکن ایک قدر مشترک یہ آئی ہے کہ ہم دونوں ہندوستان کی اجارہ داری, ہندوستان کی بالادستی کا جو خواب ہے اس کے ستائے ہوئے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جارحیت کی ہے 2016 میں, 2019 میں, 2025 میں. لیکن بنگلہ دیش میں میں نے دیکھا کہ شیخ حسینہ کے دور میں جس طرح کا ہندوستان نے اپنا سخت ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ اتنا خطرناک تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے عوام نے اٹھنا ہی اٹھنا تھا. میں گیا تھا اس زمانے میں بنگلہ دیش, میں نے دیکھا تھا کہ انڈین جو ہے نا ہر طرح ایسے جیسے وائس رائز کی طرح گھوم رہے ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ بھی یہ وہ. تو شیخ حسینہ نے کوئی اچھا نہیں کیا, مطلب انہوں نے نیپال سمجھا ہوا تھا بنگلہ دیش کو. جی دیکھیں بنگالی بڑے آزاد منش آدمی ہیں, بڑے لوگ ہیں, وہ اس طرح پسند نہیں کرتے. تو ایک اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ خطے میں اگر امن چاہیے تو بھارت کا یہ جو بالادستی کا یہ جو ہیجمونک اس کے ڈیزائنز ہیں اس کو روکنے کے لیے سارے ملکوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. سارے ملک ستائے ہوئے, ایون نیپال بھی ستایا ہوا ہے. نیپال جو ہے وہ اپنی سڑک بنانا چاہتا ہے چین کی طرف, آپ بنانے دے رہے. ایون نیپال کا ایک چھوٹا سا ٹیریٹری بھی قبضے میں کر کے بیٹھے. بھائی آپ اتنا بڑا ملک ہے, ان کا اتنا چھوٹا سا ٹیریٹری بھی آپ نے قبضے میں کیا. اکنامک ایمبارگو 3 مہینے کے لیے لگا دیتے تھے. تو یہ ہندوستان کے لیے یہ ایک پیغام آیا ہے کہ بھائی آپ اگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس طرح رکھیں گے تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو پاکستان بنگلہ دیش کے اندر یہ جو پہلے بھی کچھ نارمل تعلقات رہے ہیں جب خالدہ ضیاء صاحبہ کی حکومت تھی یا کوئی اور حکومتیں تھیں, لیکن اس میں فرق اس دفعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی اصلیت ان تک بھی پہنچ گئی ہے اور اب یہ دونوں ملک جو ہے نا آپس میں تعاون کر سکتے ہیں. لیکن میری صرف ایک ستی صاحب اس میں گزارش یہ ہوگی کہ اس کو ذرا گریجول انداز سے بڑھایا جائے تعلقات کو. اور اس سے پہلے جو ہم بنیاد بنائے وہ اقتصادی تعاون کی اور ثقافتی تعاون کی بنیاد. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ایگریمنٹ سائن ہوئے وہ بھی تقریباً اسی راستے میں جا رہے ہیں. ایک بار آپ کا اقتصادی سٹیکس آپس میں بلڈ ہو جائے اور ثقافت میں تو آپ کو پتا ہے بنگلہ انٹلیکٹ تو بڑا آگے ہوتا ہے, تو وہ یہ ایک بڑی مضبوط بنیاد آئے گی جس کے بعد ہم کچھ سیاسی
سیاسی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت کر سکتے ہیں، اور خطے کے معاملات یعنی سارک کی ریوائول وغیرہ کی بات کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی عوامی لیگ کے اور ہندوستان کے لوگ ڈیٹریکٹرز بیٹھے ہیں جو رنگ رنگ کی خبریں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ وہ کیا چل رہا ہے. تو ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جائے. وہ اقتصادی تعاون سے آ سکتی ہے اور ثقافتی تعاون. اس رشتوں میں آپس میں فروغ دیں تو آپ دیکھیں گے ڈیفنس کوآپریشن بھی شروع ہو جائے گی، پولیٹیکل کوآپریشن بھی شروع ہو جائے گی، اور کوئی اس کے دونوں ملکوں کے اندر اتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز صاحب، ایک اور فیکٹر ہے جس کے اوپر ڈسکشن بڑا ضروری ہے. ہمیں علم ہے کہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن اور اس کے نتیجے میں جو بھارت کی جانب سے ایک مہم جوئی کی کوشش، اس پر اس کو منہ توڑ جواب، اور دنیا بھر کے سامنے ایک تو سفارتی سطح پر وہ ایکسپوز ہو گیا اور تنہا ہو گیا، اور دوسرا نریندر مودی اور جو اس کے 4-5 لوگ ساتھی ہیں ان کے مقاصد بھی پورے نہیں ہوئے. اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دوبارہ سے ایسی کوئی کوشش نہ کرے، ظاہر ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو ابھی یہ ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس نے یہ دیکھا ہے کہ غیر مقامی کچھ دہشت گرد ہیں، ان کی موجودگی کی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور پھر ان کو بھارتی فوجی اڈوں، ٹریننگ ایریاز کے قریب دیکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ عالمی برادری سے انٹیلیجنس رپورٹ بھی شیئر کی گئی ہے. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ بھارتی ایکشنز کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا جائے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جس کے مقاصد پورے نہیں ہوئے وہ خاموش بیٹھا رہے گا یوں ہی؟ دیکھیں، سن 2000 سے لے کر آج تک ہندوستان نے ایک نیریٹو بنایا پاکستان کے خلاف، جس کا اب پردہ چاک ہو چکا ہے. پاکستان نے میدان جنگ میں تو جو کمال کیا سو کیا، ہمیں اب نیریٹو کے میدان میں بھی وہ کمال کرنا. ابھی تک ہماری سفارتکاری اچھی ہے، آپ نے خود بھی اس کا اعتراف کیا، بہت اچھی کی، لیکن نیریٹو جو ہے نا اس کے بنانے کے لیے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑی اچھی کتاب مرتضی سولنگی صاحب کی اور ان کے ایک ساتھی العربی کی کتاب آئی، دی وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ. میں نے ابھی کتاب کو اس کا ریویو لکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا منٹ بائی منٹ انہوں نے ساری چیز کیپچر کی ہے، بہت اچھا کیا. میں خود ابھی میری کتاب آ رہی ہے، اگلے مہینے اس کو لانچ کر رہے ہیں پاکستان انڈیا ریلیشنز کے اوپر. آہستہ آہستہ جی ضرور، کیونکہ ہمیں بھی اب اس نیریٹو کی وار میں آنا چاہیے اور ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے کہ چھتی سنگھ پورا 2000 سے لے کر سمجھوتا ایکسپریس 2007 سے لے کر آگے جو بھی واقعات ہوئے اور انہوں نے پاکستان پہ الزام لگائے، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہندوستان کے اندر داخلی عناصر تھے. ہاں جی. تو یہ چیزیں جو ہے، اور پھر اب پاکستان کے اندر جو ان کا ٹیررزم کا جو دوسرا رخ آیا، ایک تو پراکسی وار ہے نا، BLA TTP، اب یہ جو اسیسینیشنز کرتے ہیں، جی اسیسینیشن اسپاٹس بھیجے اسٹیٹ آپریٹرز، تو یہ ساری چیزیں، اب کراچی میں بھی ایک پکڑا گیا ہے گروپ، ابھی آپ آزاد کشمیر کی مجھے خبر دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اب ویسٹ پہلے اتنا ریسیپٹیو نہیں تھا ہماری خبروں، ٹھیک ہے نا، وہ ہندوستان کو تیار کر رہے تھے چین کے خلاف. اب چونکہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو گھوڑا پٹ گیا ہے، یہ اب چین کے خلاف کیا کھڑا ہوگا، تو اب امریکہ بھی جو ہے نا ان کا اس طرح نہیں سننے گا. اب وقت ہے کہ ہمارا نیریٹو بھی ان تک پہنچے، ان کو پتا چلے کہ جناب یہ جتنی باتیں یہ کہتے تھے 10 12 15 سال کے بعد پتا چلتا تھا کہ یہ تو ان کے اندر کا کوئی کارنامہ تھا، اور پاکستان کے خلاف جو نیریٹو وہ بیان بنا چکے ہوتے تھے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بھی پورا زور لگائیں اور ہندوستان کا یہ چہرہ دنیا کو دکھائیں، یہ بہت ہی ضروری ہے. اچھا، اب ایک بڑا چیز ہے جس کے اوپر ڈسکشن بہت ضروری ہے. آپ ابھی یہ بھی خبر ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سعودی عرب بھی پہنچے ہیں، اور وہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ OIC کے جو وزرائے خارجہ کے کونسل کا اجلاس ہے اس میں بھی وہ شرکت کریں گے، جو کہ آج ہو رہا ہے. اب فلسطین کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا. میرے سامنے جو ڈیٹیلز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے جو وہ غزہ پر کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں برطانیہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ گیا، فرانس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ گیا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے یا جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ معاملہ رک نہیں رہا. ایسے میں ایک تو جو ویسٹرن ورلڈ کا جو کردار ہے، بیانات اپنی جگہ، اور دوسرا OIC کا جو رول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کرٹیسزم ہی ہوتا رہا ہے، اس پہ وہ کافی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ غزہ میں جو ظلم ہوا ہے اس پہ ہر آدمی اشکبار ہے، اور اس کے دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا. کم از کم ماضی میں ہوتا ہے، سنتے ہیں ہم کہ ہلاکو خان کرتا تھا اور چنگیز خان کرتا تھا، پر یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور بڑی ہی دکھ کی بات ہے. ویسٹرن کنٹریز کا جو گورنمنٹس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ڈپلیسٹس ہے، منافقانہ ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ ان کی اپنی عوام جتنے وہاں پہ اٹھے ہیں لوگ، لندن میں، نیو یارک میں، وہ اٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنی حکومتوں کو شرم دلا رہے ہیں ان پہ، لیکن وہ ویسٹ جو ہے وہ اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے
ابھی تک اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. اب آ جائیں مسلمان دنیا اور عرب دنیا کی طرف. انہوں نے بھی سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کر سکتے ہیں. دیکھیں ایمان کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے ہوئے ہیں یہ سارے ہم سنتے آئے ہیں کہ جی تین عمل کریں یا یعنی ہاتھ سے روکیں یا پھر زبان سے روکیں یا پھر دل میں برا جانیں. تو ہم خالی دل میں برا جان رہے ہیں. چلے کم از کم آپ OIC مل رہی ہے تو اس وقت وہ زبان سے تو کہیں گے نا جی اس کو کنڈیم کریں گے دباؤ بڑھائیں گے لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ایکشن لیں. یعنی اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کریں. جن لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائی ہیں جن ملکوں نے وہ ختم کریں وغیرہ کچھ تو کرنا ہوگا نا جی. دیکھیں اسرائیل کو تو وہ تو ابھی بھی بیٹھے یہ بات کریں کہ ہم جی ابراہم ایکارڈ کو آگے بڑھائیں گے اور ملک اس میں شامل کریں گے جب اس طرف وہ سٹاف کر رہے ہیں لوگوں کو. تو کچھ تو OIC کو میرے خیال میں عملی اقدام بھی اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہیں مل رہے ہیں بات چیت بھی کریں گے ایک زوردار بیان بھی جاری کریں گے لیکن کوئی عمل بھی ہونا چاہیے. کم از کم میری تو خواہش ہوگی بطور ایک عام پاکستانی شہری. چلیے سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اعزاز احمد چودھری صاحب. ناظرین کرام یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور جس طرح سے ہم نے آخر میں ڈسکس کیا غزہ میں سچویشن ایسی ہے کہ قحط زدہ قرار دے دیا گیا ہے اور OIC اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے. اسحاق ڈار صاحب وہاں پر موجود ہیں. دس از ہائی ٹائم کہ اب جو ہے وہ کوئی ایک سنجیدہ نوعیت کے اس پہ بات کی جائے اور ظاہر ہے کہ جو اپنا ایک پاور ہے وہ دنیا کے سامنے شو کی جائے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے بھارت کی جانب سے یہ جو ایک انڈس واٹر ٹریٹی کو سبوتاج کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے اور سفارتی ذرائع سے بتایا گیا ہے بجائے اس کے کہ انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے بتایا جاتا. تو پاکستان از ویجیلنٹ. ہماری نظریں اس جانب موجود ہیں لیکن مزید اس پر ہمیں سفارتکاری کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.